हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। फीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक लंबा वक्फा हुआ, मसाइल शरिया के हवाले से बाज़ाब्ता गुफ्तगू नहीं हो पाई। हालांकि दीनी मसाइल का दौर बराबर होते रहना चाहिए। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़मीन के मुख्तलिफ गोशों से लोग तुम्हारे पास आएंगे ताकि दीन की फ़िक़्ह हासिल करें। जब वो तुमसे मिलें तो तुम उन्हें भलाई की नसीहत करना। तो इससे ये पता चलता है कि मसाइल को सीखना और सिखाना ये बारगाह मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में बड़ा पसंदीदा अमल है और अल्लाह तबारक व तआला को भी ये अमल बड़ा पसंदीदा है। कुछ चीदा मसाइल हैं, उन्हीं में से एक मसला ये है कि आम तौर पर कुछ लोग ये कह दिया करते हैं कि वुज़ू करने के बाद मुंह कपड़े से पोंछना नहीं चाहिए, इससे वुज़ू का सवाब कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। ये महज अवाम का ख्याल है। हाँ, लेकिन बेहतर यही है कि बग़ैर ज़रूरत के न पोंछे। अमीरों और मुतकब्बिरों की तरह पूरे चेहरे को खूब अच्छे तरीके से पोंछने का जो है वो मामूल न बनाए। और अगर कोई पोंछ रहा है अपने चेहरे को वुज़ू करने के बाद में कपड़े वगैरह से, तो एकदम खुश्क न करे, थोड़ा सा गीला रहने दे, नमी रहने दे। क्योंकि हदीस पाक में है कि पानी रोज़े क़यामत नेकियों के पल्ले में रखा जाएगा। यानी वुज़ू का जो पानी है वो कल क़यामत के दिन हमारी नेकियों के पल्ले में होगा। तो हमेशा पोंछने की आदत न बनाई जाए, और पोंछे तो थोड़ा सा कुछ चेहरा नम रहने दिया जाए। लेकिन साथ में ये मसला भी याद रखा जाए कि अगर मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं तो इस तरह पोंछ लेना ज़रूरी है कि मस्जिद के अंदर वुज़ू के बाद में जो पानी आज़ा पे रह जाता है उसके कतरे मस्जिद में न टपकने पाए, क्योंकि ये एक अलग गुनाह है, इससे परहेज़ करना चाहिए। और एक मसला मिसवाक के हवाले से है कि अक्सर लोगों को, बल्कि कुछ लोगों को ये देखा जाता है कि मिसवाक जब ख़रीद करके लाते हैं तो उसके नाप का पूरा ख्याल नहीं रखते, यानी वो कितनी बड़ी होनी चाहिए। हालांकि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो इस हवाले से तहक़ीक़ात पेश की हैं उसमें यह आपने तहरीर फरमाया कि एक बालिश्त से ज़्यादा बड़ी जो मिसवाक होती है उस पर शैतान सवार होता है। तो एक बालिश्त से ज़्यादा जो है वो मिसवाक शुरू के अंदर नहीं लाना चाहिए, बल्कि जब मिसवाक कोई बंदा ले तो एक बालिश्त ही रखे, उससे ज़्यादा न रखा जाए। एक मसला ये है जो आवाम की ज़बान ज़द है और वो उनका अपना जो है वो बनाया हुआ मसला है कि अगर कोई वज़ू बना ले और वज़ू बनाने के बाद में उसकी शर्मगाह खुल जाए या शर्मगाह पे नज़र पड़ जाए तो इससे वज़ू टूट जाता है। हालांकि ये शरीयत का हुक्म नहीं है। और इस गलत मसले की बुनियाद पर एक और मसला और लोगों के ज़हन में पैदा होता है कि अगर कोई वज़ू बना लिया है, अब वज़ू बनाने के बाद में कपड़ा चेंज नहीं करेगा, और कपड़ा चेंज कर लिया तो वो ये समझते हैं कि मैं बावज़ू था, जब मैंने अपना कपड़ा चेंज करने के लिए जिस्म से जुदा किया और उसके बाद में दूसरा कपड़ा मैंने पहना तो जो मैंने पहले वज़ू बनाया था वज़ू मेरा टूट गया। हालांकि ऐसा नहीं है। आप वज़ू बनाने के बाद में चाहे कपड़ा चेंज करें या दूसरा कपड़ा पहने, इससे वज़ू नहीं टूटता है। हाँ, अलबत्ता ये है कि बिला ज़रूरत सतर खोलना नहीं चाहिए, और उलमाए किराम ने शर्मगाह छुपाने को आदाब वज़ू के अंदर शुमार किया है, इसका ख्याल रखना चाहिए। एक और ज़रूरी मसला ये है,
کہ وضو میں نیت نہ کرنے کی عادت سے بندہ گنہگار ہوگا، کیونکہ وضو کے اندر نیت کرنا سنت موقدہ ہے، یعنی جس چیز کی ادائیگی کے لیے وضو کر رہا ہے اس چیز کی وضو کے اندر نیت کرنا یہ سنت موقدہ ہے۔ تو اگر آپ آئے اور بسم اللہ پڑھ کے وضو بنانا شروع کر دیا اور آپ نے نیت نہیں کی اور روزانہ اس چیز کی آپ عادت بنا لیں گے تو روزانہ سنت موقدہ کو ترک کر رہے ہیں، تو ایسا کرنا جو ہے وہ گناہ ہے۔ لہذا جب وضو بنائیں تو نیت کر لیا کریں۔ نیت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عربی میں یا اردو میں زبان سے نیت کریں، اگر دل میں بھی آپ یہ نیت کر لیں کہ میں جو وضو بنا رہا ہوں نماز ادا کرنے کے لیے وضو بنا رہا ہوں یا قرآن کی تلاوت کے لیے وضو بنا رہے ہیں، تو یہ دل میں نیت کر لیں کہ میں قرآن کی تلاوت کے لیے وضو بنا رہا ہوں۔ نیت کرنے کی عادت بنا لیں، کیونکہ یہ عادت بنا لینا کہ آپ نیت کریں ہی نہیں، ایسا کرنا گناہ ہے۔ ایک مسئلہ یہ ضروری مسئلہ ہے کہ آنکھ، جب کسی کے آنکھ میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، آشوب چشم کی شکایت ہو جاتی ہے، تو اس وقت آنکھ سے جو آنسو بہتا ہے وہ آنکھ کا آنسو جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، اور وہ اگر آنکھ دھونے کے وقت میں پانی آنکھ سے نکل کر کے بہہ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہذا اس سے احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ کپڑے وغیرہ پہ لگے گا تو کپڑے وغیرہ کو ناپاک بنا دے گا۔ مسلمان میت کو دفن کرنا یہ ایک عبادت ہے، کسی مسلمان میت کو دفن کرنا یہ ایک عبادت ہے، تو دفن کرنے والوں کو باوضو ہونا چاہیے۔ اگر کوئی دفن کرنے گیا مسلمان میت کو اور وضو نہیں ہے اور وہاں پہ پانی آس پاس میں نہیں ہے تو تیمم کر لینا چاہیے۔ یہ مسئلہ چونکہ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں رہتا ہے کہ دفن کرنے کے لیے بھی جو ہے وضو کرنا یہ اچھی بات ہے، تو اس کا خیال رکھیں کہ اگر کوئی ایسا موقع پڑ جائے تو مسلمان میت کو دفن کرتے وقت میں چونکہ یہ عبادت ہے اس لیے وضو بنا لینا چاہیے۔ کچھ لوگ وضو بنانے کے بعد میں جس رومال سے اپنے ہاتھ اور منہ کو پوچھتے ہیں اسی رومال کو بچھا کر کے اس پر نماز پڑھ لیتے ہیں، یا اسی کے اوپر سجدہ وغیرہ کرتے ہیں، بچھا لیتے ہیں آگے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی بچنا چاہیے کہ وضو کے بعد جس رومال سے آدھا کو پہنچتا ہو اس رومال پر نماز پڑھنا یہ بہتر نہیں ہے، اس کو سائٹ میں رکھیں، اس پر سجدہ وغیرہ نہ کریں کیونکہ مائع مستعمل اس میں لگا ہے۔ مسلمان میت کو جب تک غسل نہ دے لیا جائے، ابھی انتقال کے بعد میں مسلمان میت کو غسل نہیں دیا گیا ہے، اگر اس کا سارا بدن کپڑے سے ڈھکا ہوا نہیں ہے تو اس کے پاس میں قرآن پاک کی تلاوت عام بزرگوں نے منع فرمایا ہے کہ اس وقت اس کے پاس میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تلاوت کرنا چاہتا ہے تو میت کا سارا بدن چادر سے ڈھانک دیا جائے، اس کے بعد میں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ جو ہے غسل دینے سے پہلے کا ہے۔ ایسے ہی ایک مسئلہ میت کے غسل میں ہاتھ دھونے کے بجائے پہلے چہرہ دھونے کا حکم ہے۔ ہم جب غسل کرتے ہیں تو پہلے ہاتھوں کو دھلا کرتے ہیں، لیکن میت کے غسل میں ہاتھ دھونے کے بجائے پہلے چہرہ دھلا جاتا ہے اور ہاتھ جو ہے وہ بعد میں دھلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک مسئلہ تفسیر کی کتاب یا حدیث کی کتاب یا مسائل کی کتاب ہے، آپ اس کو اگر پڑھ رہے ہیں تو ان کتابوں میں بھی قرآن کی آیتیں لکھی رہتی ہیں، اور آج کل تو بہت سارے ایسے پرچے، بلکہ کچھ اخبارات میں بھی قرآن کی آیتیں، کچھ جو دینی شعبہ رہتا ہے اس کے اندر مضامین کی شکل میں لکھی رہتی ہے، تو جہاں پر بھی قرآن کی آیت لکھی ہو، چاہے قرآن پاک نہ ہو بلکہ اخبار ہی کا تراشا ہو یا کوئی بھی دینی کتاب ہو، جہاں پہ بھی قرآن کی آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے، بغیر وضو اس جگہ ہاتھ لگانا یہ حرام ہے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں باقی جو دینی مسائل وغیرہ لکھے ہوئے ہیں وہاں پر بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی وضو کر لینا چاہیے، یہ اچھی بات ہے۔ جب بدن یا کپڑے وغیرہ پہ خون لگ جاتا ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں، اسی میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کھٹمل وغیرہ کپڑے وغیرہ پر یا بدن پہ مار دیا جاتا ہے تو کیا کپڑا اور بدن ناپاک ہو جائے گا؟ تو مسئلہ یہی ہے کہ کھٹمل اور مچھر کا خون یہ پاک ہے، جس چیز میں بھی لگ جائے اس کا دھونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ جب ان کا خون پاک ہے تو دھونا بھی ضروری نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ایک مسئلہ یہ ہے
کہ پیشاب کے بعد میں مرد کو استبرا کرنا واجب ہے۔ استبرا کا معنی یہ ہے ایسا کام کرنا جس سے اطمینان ہو جائے۔ جیسے پیشاب کرنے کے بعد میں عام طور پر لوگ جو ہے وہ پانی استعمال کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو خاص طور سے عمر بڑھتی ہے تو ایسا عارضہ ہوا کرتا ہے کہ پیشاب کے کچھ قطرے کھڑے ہونے کے بعد میں بھی نکلا کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ جب کھنکارتے ہیں تو پیشاب کا قطرہ جو رکا ہوا رہتا ہے وہ آگے آ جاتا ہے، اور کچھ لوگ جب اٹھ کر کے چل دیتے ہیں تو پیشاب کا قطرہ جو رکا ہوا ہے وہ باہر نکل آتا ہے، حالانکہ وہ وضو بنانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو استبرا کرنا یعنی ایسا کام کرنا جس سے اطمینان ہو جائے کہ پیشاب کا کوئی قطرہ نہیں نکلے گا، جیسے کھنکار لینا، ٹہل لینا یا اٹھ بیٹھ جانا، جو بھی طریقہ ہو اس کو کر لینا، یہ اس شخص کے لیے واجب ہے جس کو یہ اندیشہ ہو کہ پیشاب کا کوئی قطرہ اندر رہ گیا ہے۔ تو پیشاب کے بعد مرد کو استبرا کرنا ضروری ہے۔ خاص طور سے آج کل جیسے پیشاب کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اس میں اس کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے۔ اور پیشاب کے حوالے سے ایک مسئلہ بھی ہے کہ پیشاب اور پاخانے کی جگہ میں تھوکنا یہ منع ہے، کیونکہ مسلمانوں کا جو منہ ہے یہ قرآن پاک پڑھنے کا راستہ ہے، اور قرآن وہ اپنے منہ سے جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، تو پھر اس منہ سے نکلا ہوا تھوک جو ہے وہ ایسی جگہوں میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہاں اگر دیوار وغیرہ جہاں پہ نجاست نہیں ہے، ایسی دیوار وغیرہ پہ اگر تھوک دیا گیا تب پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن استنجا خانے میں یا پیشاب یا نجاست کے اوپر تھوکنا نہیں چاہیے۔ یہ مسلمان کے تھوک کے احترام کا حکم ہے۔ ایک اور ضروری مسئلہ جو اذان کے وقت میں باتوں میں مشغول رہتا ہے، معاذ اللہ اس کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ یہ بہت بڑا وبال ہے کہ اگر اذان کے وقت میں بندہ بات کرتا ہے تو علماء فرماتے ہیں یہ اندیشہ ہے کہ موت کے وقت میں اس کا خاتمہ کہیں برا نہ ہو، لہذا اس بات کا خیال رکھیں کہ اذان کے وقت میں بالکل خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ دن بدن جو ہے وہ اذان کا احترام ختم ہوتا جا رہا ہے، اس سے ماحول میں اس مسئلے کو خاص طور سے یاد رکھیں۔ نماز کے بعد میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ مصلی کو آگے سے موڑ دیتے ہیں، تو کیا اس کی بھی کوئی اصل ہے؟ یہ بھی ایک سوال پیش کیا جاتا ہے۔ تو نماز کے بعد میں مصلی لپیٹ دینا یہ اچھی بات ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں کوئی بچھونا ہو جس پر سونا نہ ہو اس پر شیطان سوتا ہے۔ تو اگر اس نیت سے کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے تو کوئی مصلی لپیٹ دے تو یہ بہتر ہے، لیکن لپیٹنا یہ ضروری نہیں ہے، اگر کوئی ایسے بھی چھوڑ دے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لپیٹ دینا یہ بہتر ہے۔ ایک مسئلہ قضا نماز کا لوگوں پر ظاہر کرنا گناہ ہے، اس لیے کہ نماز کا ترک گناہ ہے، اور لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ یہ قضا نماز پڑھ رہا ہے تو یہ گناہ کو ظاہر کرے گا، تو یہ ظاہر کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ لہذا جن وقتوں میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے ان وقتوں میں قضا نماز لوگوں کے سامنے نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ جب جیسے مثال کے طور پر عصر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، اب اگر کوئی عصر کی نماز لوگوں کے سامنے عصر کی نماز کے بعد میں اگر قضا نماز پڑھ رہا ہے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ نفل تو پڑھتا نہیں، نفل تو ابھی پڑھنا منع ہے، یہ قضا نماز ہی پڑھ رہا ہے، تو لوگوں پر اپنی قضا نماز کا ظاہر کرنا یہ گناہ ہے۔ تو ایسے اوقات میں لوگوں کے سامنے جو ہے وہ قضا نماز نہ پڑھی جائے تاکہ لوگوں پر جو ہے اس کا گناہ ظاہر نہ ہونے پائے۔ اور اسی طرح اگر نماز قضا ہو جائے تو لوگوں کو بتانا بھی نہیں چاہیے، بلکہ بغیر بتائے اپنی نماز ادا کر لینا چاہیے، اس لیے کہ قضا نماز کا اظہار کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ ایک مسئلہ اور، جب لوگوں کے انتقال کا وقت آتا ہے تو کچھ لوگ مرتے وقت میں اپنے وارث کے لیے مال کی وصیت کر دیتے ہیں کہ میرے بیٹے کو یہ دے دینا یا میری بیٹی کو یہ دے دینا، حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی وارث کے لیے مال کی وصیت کرنا جائز نہیں ہے، یعنی اس شرط پر کہ اس کے علاوہ جب اور بھی کوئی وارث ہو، یعنی اور بھی وارث موجود ہیں تو پھر اپنے وارث کے لیے جو ہے مال کی وصیت کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو شریعت نے پہلے ہی سے اس کے لیے حصہ مقرر کیا ہے، وہ حصہ تو اس کو ملے گا ہی، لہذا وارث کے لیے وصیت نہ کی جائے۔ لیکن اگر کسی نے وارث کے لیے وصیت کر دی ہے اور تمام ورثہ اپنی مرضی سے اگر اس کو مال دینا چاہتے ہیں تو وہ دینا جائز ہے، لیکن وارث کے لیے وصیت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص فرض کی ادائیگی کے بغیر نیک کام کرتا ہے،
یعنی فرض نماز نہیں پڑھتا، فرض روزہ نہیں رکھتا، فرض زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، نفل نماز پڑھ رہا ہے، نفل روزہ رکھ رہا ہے، ایسے نفلی صدقہ کر رہا ہے، تو وہ اس نیک کام کے کرنے پر ثواب کی امید نہ رکھے. یعنی جب فرض باقی ہے تو پھر نفل کا کیا مطلب اس کے لیے. کسی نیک کام کا صحیح ہونا اور بات ہے، اس پر ثواب کا ملنا اور بات ہے. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک کام پر ثواب دے گا، لیکن نیک کام پر ثواب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت عطا فرماتا ہے کہ بندہ پہلے فرائض کو ادا کر دے، ورنہ باقی وہ کریم اپنے کرم سے عطا فرما دے تو یہ اس کا کرم ہے. تو یہی علماء کرام نے فرمایا کہ فرض کی ادائیگی کے بغیر اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس نیک کام پر ثواب ملنے کی امید نہ رکھے. کسی نیک کام کا صحیح ہونا اور بات ہے اور اس پر ثواب کا ملنا اور بات ہے. آپ نے جو نفلی نیک کام کیا صحیح تو ہو گیا، لیکن اس پر ثواب ملنے کے لیے آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے اپنے فرائض کو ادا کریں. یہ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے ہے جو نفلی کام تو خوب کرتے ہیں اور فرائض کی ادا کرنے کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے ہیں. یہ تو ایسے ہی ہو گیا، کسی سے آپ نے قرضہ لے کر کے رکھا ہے، اس کا قرضہ تو ادا نہ کرو اور اس کو نذرانہ پیش کرتے رہو. تو پہلے تو قرضہ ادا کرنے کا حکم ہے. یہ مثال میں نے نہیں دیا، بلا تشبیہ و بلا تمثیل. یہ اس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب تک فرض باقی ہے تب تک آپ فرض ادا کریں، اس کے بعد میں نفل عبادت کی طرف مائل ہوں.